Welcome to my YouTube channel. This is an Islamic channel. रुकू में अल्लाह ने कलमा तौहीद की मिसाल दी थी खजूर के दरख्त से, और जो शिरक का अकीदा है, शिरकिया कलिमा है, उसकी मिसाल अल्लाह ने दी थी हंजला के दरख्त से, हंजल के दरख्त से, एक कड़वे दरख्त से। तो अब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि देखो अक्लमंदी की बात भी है, ईमान और तौहीद ये अल्लाह की नेमत है। जब आप अल्लाह की इस नेमत पर अमल करते हो, तौहीद का अकीदा रखते हो, एक खुदा को मानते हो, तो दुनिया की बरकतें भी मिलती हैं, आखिरत की भी। दुनिया में सुकून मिलता है इंसान को, हलाल और हराम का पता चलता है, एक ज़ात के हवाले अपने आप को कर देता है। तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी इंसानों पर नेमत है। और एक है शिरक, कभी उसको माबूद, कभी उसको माबूद, और किसी के बरहक होने की कोई दलील भी ना हो। तो अल्लाह जब तौहीद का अकीदा तुम्हें दे रहे हैं, तो किस कदर बेवकूफ़ी की बात है कि इतना बड़ा गिफ्ट लेके आप उसी गंदगी की तरफ आप जाएं। तो इसको अल्लाह ने इन आयतों में इस तरह से बयान फरमाया, अलम तरा इलल्लज़ीना बद्दलू निअमतल्लाहि कुफ्रा। ए मुखातब, क्या तूने ये अजीब मंजर भी देखा है, उन लोगों को भी देखा जो कुफ्र को ले लेते हैं अल्लाह की नेमत को छोड़कर, यानी इस्लाम को छोड़कर, ईमान को छोड़कर गुमराही के रास्ते को ले लेते हैं। कैसे बेवकूफ़ और अजीब लोग हैं। लेकिन और फिर ये जो करते क्या हैं, ये दुनिया में तो तबाह होते हैं, आखिरत में क्या अंजाम होता है, अहल्लु कौमहुम। अगर ये कौम के लीडर हों, कौम के बड़े हों, तो फिर ये इस जुर्म में अपना भी नुकसान करते हैं और अपनी कौम को भी हलाकत के घर की तरफ उतार देते हैं, आखिरत में जहन्नम में ले जाने का जरिया बनते हैं। वो हलाकत का घर क्या है, जहन्नम यस्लौनहा, जिसमें ये खुद भी दाखिल होंगे, वबीसल करार, और कैसा ही बुरा ठिकाना है। तो अल्लाह अब उसकी आगे तफसील बयान कर रहे हैं कि वो जो नेमत दे के कुफ्र खरीदा, वो नेमत क्या है जिसको इन्होंने दे दिया और कुफ्र ले लिया। वजअलू लिल्लाहि अंदादा, इन्होंने अल्लाह के लिए शरीक ठहरा लिए, लियुज़िल्लू अन सबीली। ये शरीक ठहराने का ये फ़ायदा नहीं हुआ कि वो जो झूठे माबूद हैं इनकी फरियाद रसी करते, मुश्किलों में इनकी मदद करते, ना 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 ना। उनसे क्या नुकसान हुआ, उन बुतों ने, उन झूठे माबूदों ने इनको अल्लाह के रास्ते से हटा दिया। उनकी मोहब्बत में खुदा को छोड़ बैठे ये लोग। कुल, ए नबी इनसे कह दीजिए, तमत्तऊ, तुम ठीक है दुनिया के मज़े उड़ाओ। मज़े किस लिहाज से कि ये सब कुछ तुम इसलिए कर रहे हो ताकि तुम्हारी रिश्तेदारियाँ ना टूटें और ताकि तुम्हारा कल्चर ख़राब ना हो। तो इस लिहाज से इनको मज़े कहा गया है। जैसे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था ना कि तुम जो शिरक करते हो, मवद्दत बैनिकुम फिल हयाती दुनिया, आपस की रिश्तेदारी में एक दूसरे को खुश करने के लिए, क्योंकि कोई मज़हब छोड़ेगा तो रिश्तेदार नाराज़ हो जाएंगे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था यही रिश्तेदार क़यामत में एक दूसरे के दुश्मन होंगे। तो इस लिहाज से इसको मज़े उड़ाने से ताबीर किया गया कि ठीक है, अपने कल्चर को फॉलो करो, जो मज़े उड़ा सकते हो उड़ाओ। फ़इन्ना मसीरकुम इलन्नार, आना तुमने जहन्नम में आग ही की तरफ है। अल्लाह हम सबको शिर्क की लानत से बचाए। और जो तौहीद परस्त लोग हैं, अब अल्लाह उनसे खिताब करता है कि ऐ नबी, ये तो मुशरिकीन को आपने ये कहना है, जो एक खुदा को मानने वाले हैं उनसे क्या कहना है। कुल ली इबादी, ए नबी आप कह दीजिए मेरे बंदों से। यहाँ अल्लाह ने मोहब्बत से तौहीद परस्तों को अपने बंदे से ताबीर किया। मेरे बंदों से कह दीजिए, अल्लदीना आमनू, जो मुझ पर ईमान लेकर आए हैं। अब वो करेंगे क्या, सिर्फ अकीदा ही दुरुस्त रखेंगे? ना 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 ना, उस अकीदे के तकाज़ों पर अब अमल करें। एक खुदा को मानते हो तो उस एक खुदा की भी अब मानो। वो की क्या है, उसमें दो हुक्म है, युकीमुस्सलाता, नमाज कायम करो, व युनफिकू मिम्मा रज़क़नाहुम, और ये खर्च करें उस रिस्क में से जो हमने इनको दिया है। दो ही मुतालबे हैं, बड़े मुतालबे अल्लाह के इस उम्मत से, कि मखलूक का भी ख्याल रखें और अल्लाह का भी हक अदा करें। अल्लाह के हुकूक में जो है हज भी है, वो हर एक पे फ़र्ज़ नहीं होता और ज़िंदगी में एक बार होता है। अल्लाह के हुकूक में रमज़ान के रोज़े भी हैं, वो पूरे साल नहीं होते, वो साल में एक बार होते हैं। वो सब माहौल बना हुआ होता है, उस पर अमल करना भी आसान। सबसे मुश्किल चीज़ नमाज है। जिसने नमाज पढ़ ली वो बाकी हकाम पर भी अमल करेगा। तो अल्लाह ने यहाँ अपने हुकूक और मखलूक के हुकूक बयान किए। तो अपने हुकूक में क्या कहा, नमाज को फोकस करो, बाकी सब उससे कम दर्जे के हैं। मखलूक के हुकूक में क्या कहा, खर्च करना सीखो, बाकी सब उससे कम दर्जे के हैं। आज भी आप देख लेना, मखलूक को से खुश अखलाक़ी से बात करना भी आसान है, मखलूक की दावत करना भी आसान है, मखलूक के साथ दावत कबूल करना भी आसान है मखलूक की, लेकिन पैसा लगाना उनके ऊपर, उनकी मुसीबतों में उनकी मदद करना, ये बड़ा मुश्किल काम है।
تو اللہ نے مشکل کام کا حکم دیا، باقی سارے اس سے کم درجے کے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا اے نبی آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے جو ایمان لا چکے ہیں وہ نماز قائم کریں اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کریں، سخاوت کا اظہار کریں۔ وہ خرچ کیسے کریں؟ سرًا، چھپا کے بھی، تاکہ ان کا اور اللہ کا معاملہ رہے، اخلاص ہو، وعلانیتاً، اور دکھا کر بھی، تاکہ دوسروں کو بھی خرچ کرنے کی ترغیب ملے۔ من قبل ان یأتی یوم، اس سے پہلے کہ ایک ایسا دن آ جائے، لا بیع فیہ ولا خلال، جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی۔ ایک دن تباہی والا آنے والا ہے جس میں خرید و فروخت کا مطلب بارگیننگ نہیں ہوگی کہ چلو جی آپ کی گناہ زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں، جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے تو فرشتوں کو کچھ رشوت دے کے آپ خرید و فروخت کا معاملہ کر لیں، یا کسی بندے کو پیسے دے دیں کہ تو میرا عذاب لے لے، اس کے بدلے میں اتنے پیسے لے لے مجھ سے۔ کوئی ایسی خرید و فروخت نہیں ہوگی اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی۔ تو یہ خوب سمجھ لیں، یہاں دوستی سے وہ دوستی مراد ہے جو کفر کے ساتھ ہو۔ قرآن و سنت سے یہ بات واضح پتہ چلتی ہے کہ قیامت کے دن کافر کی دوستی کام نہیں آئے گی، یعنی جو آدمی کفر میں ہوگا اور جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا تو ایسے دوستی کام آنا کہ کوئی دوست اس کو جہنم کی آگ سے بچا لے، کوئی نیک دوست، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایمان والوں کی دوستی بہرحال قیامت کے دن کام آئے گی، اس کا دوسرے مقامات پر اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اللہ فرماتے ہیں سفارش کسی کے کام نہیں آئے گی مگر اس کے جس کی اللہ اجازت دے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے جو ریلیٹیو ہیں، دوست ہیں، وہ سفارش کریں گے اور اللہ ان کو اجازت دے گا۔ احادیث میں بھی یہ مضمون ہے، قرآن میں بھی ہے۔ تو یہاں علماء نے نقل کیا ہے کہ یہاں خلال سے مراد وہ دوستی جو کفر کے ساتھ ہو۔ تو کفر کے ساتھ کا مطلب آپ میں ایمان ہی نہیں ہے، تو یہ کفر کے ساتھ آپ چلے گئے نا، تو پھر کوئی پیغمبر بھی آپ کے کام نہیں آ سکتے اور کوئی بزرگ بھی آپ کے کام نہیں آ سکتے، کوئی شہید آپ کے کام نہیں آ سکتا، چاہے وہ آپ کے خاندان کا ہو یا دنیا میں کتنا جگری دوست ہو، وہ کام نہیں آ سکتا آپ کے۔ یہ مراد ہے یہاں پہ، تاکہ ہم قرآن کی القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے۔ قرآن کی ایک آیت کا ایسا مطلب بیان کرنا کہ دوسری آیتیں اس کے خلاف جا رہی ہوں، یہ جائز نہیں ہے۔ کسی کی بات کا بھی وہی مطلب لیا جاتا ہے جو وہ خود سمجھتا ہے۔ تو ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ دوستی سے کیا مراد ہے کہ اگر آپ دنیا میں کفر کے ساتھ چلے گئے نا تو پھر دوستی کام نہیں آئے گی، ایمان کے ساتھ گئے تو دوستی کام آئے گی۔ جو نیک دوست ہیں وہ آپ کی سفارش کی کوشش کریں گے، پھر اس سفارش کی کوشش میں یہ بھی ہو سکتا ہے آپ جہنم سے بچ جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہنم میں آپ کا عذاب کم ہو جائے۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ کافر کی بھی جو دوستی کام نہیں آئے گی، تو یہاں کام نہ آنے سے مراد یہ ہے کہ ایسا کام آنا کہ جہنم سے بچا لے اس کو، اتنا کام نہیں آئے گی۔ اتنا کام آ سکتی ہے کہ جہنم کے عذاب میں کمی کا ذریعہ بن جائے۔ جیسے ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو طالب جو تھے وہ نبی کے چونکہ سگے چچا تھے، تو نبی کی حدیث ہے کہ میری شفاعت کی وجہ سے اللہ ان کو کم عذاب دے گا۔ تو دیکھیں نبی کی دوستی یا تعلق کام آیا نا، لیکن کام آنے کا مطلب کیا کہ اتنا کام نہیں آئے گا کہ جہنم سے بچت ہو جائے، اتنا کام ضرور آئے گا کہ عذاب میں کمی ہوگی۔ تو یہ پوری اس آیت کی تفصیل ہوئی، یہ پوری تفصیل ذہن میں رکھ کر آپ اس آیت کا مفہوم ذہن میں رکھیں۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ اب اللہ نے بتایا نا کہ مشرک کیا کرتا ہے، اللہ کی نعمت تھی توحید، اس کو دے کے شرک خرید لیتا ہے، اور جن کو پوجتا ہے وہ ان کی وجہ سے گمراہ ہو رہا ہے اور جہنم میں جا رہا ہے۔ تو اب اللہ اسی توحید کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کے جو انسان پر احسانات ہیں، دیکھیں دو چیزوں کا ذکر ہوا نا اس آیت میں، ایک عقیدہ کا درست کرنے کا اور ایک عمل درست کرنے کا۔ عمل کا تذکرہ ہے نماز اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، تو عقیدہ بھی آپ درست نہیں کر سکتے اور عمل بھی سیدھا نہیں کر سکتے جب تک آپ کے دل میں اللہ کی محبت نہ ہو، کیونکہ جو آرڈر دے رہا ہوتا ہے نا، آپ کے دل میں اس کی عظمت اور محبت نہیں ہوگی تو آپ کی نظر میں اس آرڈر کی ویلیو بھی نہیں ہوتی۔ تو اب اللہ فرما رہے میں اللہ جس نے تمہیں توحید کا حکم دیا اور نماز کا حکم دیا اور مخلوق پر خرچ کرنے کا حکم دیا، وہ اللہ وہ ذات ہے کہ اس کے اتنے احسانات ہیں کہ ان احسانات کو تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ تو ان احسانات کا وہ صرف اتنا تم سے تقاضا کر رہا ہے کہ نماز پڑھ لیا کرو اور میری راہ میں خرچ کر لیا کرو۔ اتنا سا مطالبہ بھی اگر تم پورا نہیں کرتے تو واقعی انسان بڑا ناانصاف اور بہت بڑا ناشکر ہے۔ تو یہ مضمون اللہ نے بیان کیا۔
اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وانزل من السماء ماء، اور اس نے آسمان سے پانی برسایا، آسمان سے مراد ہے بلندی سے، کل ما علاک فہو سما، عربی لغت کی کتابوں میں ہے کہ ہر وہ چیز جو بلند ہوتی ہے نا اس کو بھی عربی میں آسمان کہہ دیا جاتا ہے۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اس پانی کے ذریعے اس نے پھل نکالے تمہارے رزق پہنچانے کے لیے، کیسے کیسے پھل پیدا کیے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، پھر اس نے کشتیاں مسخر کر دی۔ فلک کا جب عربی میں قرآن میں لفظ آئے گا نا تو بحری جہاز بھی اس میں داخل ہوتے ہیں، ہر وہ چیز جو سمندر پہ تیرتی ہے۔ تو اللہ نے کیسے کشتیاں مسخر کر دیں، جیسے سورہ رحمان میں ہے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، وہ جو کشتیاں سمندروں میں پہاڑوں جیسی چلتی ہیں، یعنی جہاز جو ہیں سمندر کے وہ بھی اللہ ہی کے ہیں، یعنی اللہ ہی کے حکم سے تمہارے تابع ہیں۔ تو مسخر کا کیا مطلب، پانی کا کام تو ڈبونا ہے، لیکن اللہ نے پانی میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ اتنے بڑے بڑے جہازوں کو اپنے سینے پہ رکھ کے وہ دھکیل دیتا ہے، اور کم وسائل میں آپ زیادہ بڑی تعداد میں سمندر کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک چیزوں کو منتقل کر دیتے ہیں۔ آج ماہرین اس بات کے قائل ہیں کہ اگر سمندر نہ ہوتا تو خشکی پہ تجارت کرنا بہت مشکل تھا اور اس پہ وسائل بہت خرچ ہوتے، جس کے نتیجے میں چیزیں بہت زیادہ مہنگی ہو جاتی۔ تو اللہ نے سمندر بھی پیدا کیا اور اس میں پانی میں یہ خاصیت رکھی ہے سمندر کے کہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ جیسے جہازوں کو وہ سمندر ڈبوتا نہیں اور اپنے سینے پہ رکھ کے چلتا ہے۔ ایک سوئی داخل کریں گے وہ ڈوب جائے گی، اتنا بڑا جہاز آپ اس کے پشت پہ رکھ دیں گے اور وہ پورا سامان، میں نے دیکھے ہیں وہ ڈاک یارڈ میں میں نے کچھ وقت گزارا ہے، تو اتنے بڑے بڑے جہاز پہاڑوں جیسے، یہ کنٹینر ایسے لگتا تھا چھوٹی چھوٹی ماچس کی ڈبیاں رکھی ہوئی ہیں، اور سمندر کے نیچے جتنا حصہ تھا وہ بھی بھرا ہوا ہوتا تھا خوراک سے۔ تو کیسے اتنی بڑی خوراک ایک ملک سے دوسرے ملک ایک ہی چکر میں جہاز لے جاتا ہے؟ یہی اگر سامان ہم ہوائی جہاز کے ذریعے، ٹرینوں کے ذریعے لے جانا چاہیں تو ٹھیک ٹھاک خرچہ آئے گا اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ جگہ جگہ اس کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ، اس نے ان کشتیوں کو اور جہازوں کو مسخر کر دیا، لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، تاکہ وہ سمندر میں اللہ کے حکم سے چلیں۔ اللہ نہ چاہیں تو یہ نہیں چلیں گی، یہ ڈوب جائیں گی، یہ اللہ کی قدرت ہے جو اللہ ان کو چلاتا ہے۔ اور قرآن میں دیگر مقامات پہ آتا ہے لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تم روزی تلاش کرو سمندر پہ۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارِ، یہ تو سمندر کا تذکرہ ہے، اور دریا بھی اس نے مسخر کر دیے تمہارے لیے۔ پہاڑوں پہ پانی برستا ہے پوری دنیا کو سیراب کرتا ہوا، کہاں سے آپ دیکھیں ہزاروں گاؤں آتے ہیں، بیچ میں درجنوں شہر آتے ہیں، سب کی کھیتیوں کو سیراب کرتا ہوا، سب کی زمین میں پانی جذب کرواتا ہوا۔ کنویں سے جو ہم پانی نکالتے ہیں بہت سا پانی تو دریا کے ذریعے جذب ہوتا ہے، پھر اس میں مچھلیاں بھی ہیں، پھر ماحول کی تبدیلی کا بھی بڑا فرق پڑتا ہے، ساری خدمتیں کرتا ہوا، بل کھاتا ہوا، کتنے لمبے لمبے فاصلے طے کر کے سمندر میں جا کے گر جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارِ، اس نے تمہارے لیے دریا بھی مسخر کیے۔ تو اس کی محبت کا تقاضا تھا، احسانات کا تقاضا تھا کہ نماز بھی قائم کرو اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرو۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اور اس نے تمہارے لیے سورج کو اور چاند کو مسخر کیا، اور دائبین کنٹینیو وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک دن ایسا نہیں ہوتا سورج کہے بھائی آج میں بہت تھک گیا ہوں، لاکھوں سال ہو گئے مشرق سے نکل رہا ہوں مغرب میں غروب ہو رہا ہوں، بس آج بہت تھک گیا ہوں، آج میں ایک دن کا ناغہ کروں گا، سارا نظام عالم تباہ و برباد ہو جائے گا۔ فرمایا دونوں خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو بھی مسخر کیا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ رات ہے تو رات ہی رات ہے، دن ہے تو دن ہی دن ہے، یہ دن جائے گا رات آئے گی، پھر رات جائے گی دن آئے گا، یہ دونوں تمہاری خدمت کر رہے ہیں۔ دن میں اور خدمتیں ہوتی ہیں تمہاری، دن کسی اور طرح سے تمہاری خدمت کرتا ہے، رات کی خدمت کا انداز مختلف ہے، دونوں خدمتوں کی ضرورت ہے، دونوں چیزیں اللہ نے ساتھ ساتھ لگا دی۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور تم جو کچھ بھی اللہ سے مانگتے ہو اس میں سے تمہیں دیتا ہے، اس میں سے تمہیں دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ من تبعیضی ہے، جو کچھ بھی تم مانگتے ہو اس میں سے بھی تمہیں دیتا ہے، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو بغیر مانگے دے دیں، اور بہت سی چیزیں تمہیں مانگنے پر بھی دے دیتا ہے وہ۔ کتنی ہماری دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، بہت سی دعائیں تو ہماری ایسی قبول ہو رہی ہوتی ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم تو دعا مانگ کے بھول گئے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے ان میں سے بھی بہت کچھ تمہیں دے رہا ہوتا ہوں۔ یہاں یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ دعائیں تو حدیث میں آتا ہے ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں جو مومن کی،
دیکھیں مومن کی دعائیں تو ساری قبول ہوتی ہیں، لیکن بعض دفعہ رد بھی ہوتی ہیں. کوئی حرام کھا رہا ہے، اس بیس پہ دعا رد ہو جاتی ہے. تو حدیث میں جو آتا ہے نا ہر دعا قبول ہوتی ہے، تو وہ دعا جس میں دعا کی قبولیت کے ساری شرطیں پائی جائیں تو وہ دعائیں ساری قبول ہوتی ہیں. اور اس میں بھی قبولیت کا طریقہ مختلف ہوتا ہے نا. بعض دفعہ وہ دعا کا ظاہر نہیں ملتا، اللہ اس کے بدلے میں ثواب دے دیتے ہیں. لیکن دعا ایسے قبول ہونا کہ جو مانگ رہے ہیں وہ مل جائیں، وہ تو عام طور پر کسی کی ساری قبول نہیں ہوتی. وہ تو آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ آ رہا ہے، اس میں بھی کچھ اللہ نے قبول کی، کچھ اللہ کی حکمت یہ تھی کہ وہ قبول نہیں کی، وہ آخرت میں ابراہیم علیہ السلام کے لیے ذخیرہ کر دیا اللہ نے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اگر تم شمار کرنا چاہو اللہ کی نعمتوں کو، لا تحصوها، تو تم شمار نہیں کر سکتے. اللہ نے چند نعمتیں بیان کی ہیں، یہ تو صرف احساس دلانے کے لیے، ورنہ اللہ کہتے ہیں اگر تم صبح بیٹھو نا کیا کیا اللہ کے احسانات ہیں. تو لکھتے لکھتے دوسرے مقام پہ آتا ہے قلم ختم ہو جائیں گے دنیا میں، درخت ختم ہو جائیں گے جن سے قلم بنایا جاتا ہے، اور سمندر کی سیاہی خشک ہو جائے گی. سمندر کو اگر سیاہی بنا لیا جائے، لیکن اللہ کی نعمتیں اور اللہ کی تعریفیں خشک وہ ختم نہیں ہوں گی. ان الانسان لظلوم کفار، یہ دلائل دے کے اللہ نے دعویٰ بڑا زبردست کیا کہ انسان واقعی تھوڑا بے انصاف نہیں، بہت بڑا ظالم ہے، بہت بڑا بے انصاف ہے، اور تھوڑا ناشکرہ نہیں، بہت بڑا ناشکرہ ہے. میجورٹی تو اسی طرح ہی اس وجہ سے انسان سے تعبیر کیا، باقی کچھ لوگ شکر گزار بھی ہوتے ہیں، لیکن میجورٹی جس طرح سے اللہ نے انسان کی وہ صفت بیان کی کہ اتنی نعمتوں کے باوجود بھی کیسی ناقدری کرتے ہیں نعمتوں کی اور اللہ کے حکام پر عمل نہیں کرتے. یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. اس رکوع میں جو اہم چیز ہے توحید کی اہمیت تو ہر جگہ بیان ہوئی ہے، یہاں بھی ہے، لیکن ایمان والوں کے جو دو اعمال اللہ نے بیان کیے نا، نماز اور خرچ کرنا، اس کی عادت ڈال دیں. اتنی نماز پڑھیں کہ نماز سے محبت پیدا ہو جائے. ہم علماء سے سنتے ہیں کہ آج نا مسلمان کو نماز سے وحشت ہے. نماز کا ٹائم آئے گا نا تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی طوفان آ رہا ہے یا کوئی مصیبت اس کے اوپر نازل ہو گئی ہے. تو اتنی کثرت سے نماز پڑھنی چاہیے کہ نماز میں دل لگنے لگے اور لطف آنے لگے انسان کو نماز میں. اس کی عادت ڈالنی چاہیے.